मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं जो हमारी आस उम्मीद है। और हम देखते हैं कि जब हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाते हैं, जब हमारी आस उम्मीद हमारे ज़िंदा खुदावन पर होती है और खुदावन जो वादों का सच्चा खुदा है, जैसे कि कल देखा कि जो खुदावन ने इरादा किया वो पूरा करता है, क्योंकि वो इंसान नहीं जो वादे करके भूल जाए। वो वादों का सच्चा खुदा है, वो वादों को पूरा करने में कादिर है। और हमने सिर्फ खुदा के वादों पर क्या करना है, यकीन करना है, भरोसा करना है कि मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने में कादिर है। प्रेज द लॉर्ड। आज के ज़िंदा कलाम के लिए जो हम शुक्र करते हैं, जो फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 19 आयत में यूँ लिखा है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतजाज रफ़ा करेगा। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। उस रसूल का खुदा और हमारा खुदा हमारी हर एक तरह की जो इल्तिजाएँ होती हैं, जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, यहाँ कलाम हमें यही सिखा रहा है कि खुदावंद वो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला खुदावंद खुदा है। वो हमें बरकत देता है क्योंकि वो हम सब से मोहब्बत करता है। आप जानते हैं कि खुदा हम सब से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों? इसलिए कि उसकी रूह हम में है। ये जो सांसें हैं, ये दम है ना, ये खुदावंद का दम है हमारे अंदर, उसकी पाक रूह हमारे अंदर है। जब तक ये पाक रहती है, जब तक हम खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं, बाप की पाक मर्जी पे चलते हैं, हालेलुया, जब तक हम उसकी पाक मर्जी पे चलते हैं और उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, उसका रूह हमसे जुदा नहीं होता। जब हम उसे रंजीदा करते हैं, वो हमसे जुदा हो जाता है। इसी तरह खुदा का जो रहम है, फजल है, हम कहते हैं ना, खुदा का फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। उसको हमें बरकत दे के खुश होता है। ऐसा करने से उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आता है, क्योंकि वो खुद कहता है ना कि मैं अपने नाम के लिए सब कुछ करता हूँ। उसका रहम, उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत और उसकी वफ़ादारी, ये सब मिलकर काम करती है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, ताकि उसके नाम को जलाल मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदावन जो भी देता है वो नाप तोल के नहीं देता, वो अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से यीशु मसीह पर जिस तरह रहम किया, उसी तरह का फजल, उसकी दौलत हम सब के साथ इंतहा तक रहती है। वो ना हमें कभी छोड़ता है, वो ना हमसे कभी दस्तबरदार होता है। लेकिन हम उसके जलाल की दौलत के बारे में क्या कह सकते हैं? किस तरह का जलाल जो वो हमसे नज़र आता है? यीशु मसीह का वो जलाल उस दौलत की माफिक है जो खुदावंद हमें देता है। हमारी तमाम ज़रूरियात उसके पाक इलाही ख़जानों से पूरी होती है। जो उस पर तवक्कुल करता है, खुदा कहता है कि वो उसे कभी शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने में कादिर है। हमें सिर्फ उसके पाक कलाम की कुदरत को अपने अंदर रखना है। उसके उन तमाम वादों के लिए जो उसने हमसे किए हैं वो पूरे करने में कादिर है। प्रेज द लॉर्ड। किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, जिस तरह फिलिपियों 4 बाब 6-7 में कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मनाजात के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ होनी चाहिए। हर वक्त उसका शुक्र करते रहना है। जब हम उसके शुक्रगुजार होते रहेंगे, शुक्रगुजारियों के नजरानों को उसकी पाक हजूरी में रखते रहेंगे, तो खुदावंद हमें और भी भरता रहेगा, क्योंकि वो देने वाला खुदा है। हमें सिर्फ बाप की खुशी को पूरा करना है, तो और वो उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली जो हमारी समझ से बाहर है, वो हमें हमारे दिलों में और हमारे ख्यालों में क्या करेगी? इत्मीनान देगी। जब हम सोच ही लेते हैं कि खुदा का कलाम जो मेरे और आपके लिए, हमारे कदमों के लिए रोशनी है, ये हमारे लिए इत्मीनान है, ये हमारे लिए तसल्ली है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि रोमियो 2 बाब उसकी 4 में कि या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को ना चीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माहिल करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जब ये चीज़ें अगर हमारे पास हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर दौलतमंद है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं कि वो तौबा करे। उसे पता है उसे सब कुछ मिल रहा है, उसे सारी चीज़ें
دی جا رہی ہیں تاکہ اس کا دھیان خدا کی طرف نہ جائے، تاکہ وہ مشکل تکلیف میں نہ پڑے، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں نہ جائے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہی تو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، وہی تو توبہ کرتے ہیں ہر بات سے۔ تو خداوند کیا کرتا ہے، اس توبہ کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ماہل کرتا ہے کہ سب میرے لوگ بیٹے بیٹیاں جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی سے خداوند اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے، توبہ کرنے کے لیے ماہر کرتا ہے تاکہ وہ بچایا جائے، تاکہ وہ چھڑایا جائے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارا کفارہ عطا کر دیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم روز سیکھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جو صرف خداوند یسوع نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے سینچ کر ہمیں وہ راستہ دیا ہے اور صرف ہم نے چلنا ہے۔ کیا چلنا مشکل ہے؟ جب ہم کھڑے ہو گئے ہیں، خدا نے ہمیں قوت دی ہے، خدا نے ہمیں طاقت دی ہے، تو کیا اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کہ کیوں نہیں ہم اس راستے پہ چلتے، کیوں نہیں ہم خدا کے کلام کو لیتے اور اس کی مرضی پہ چلتے؟ خدا باپ نے ہمیں رومیو 3:25-26 میں کہ اس نے اس کے خون کے وسیلے سے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں سے فائدہ مند، اور جو گناہ ہم پیشتر کر چکے تھے، جو گناہوں کی مزدوری موت تھی، خدا باپ نے ہمیں اس پہ زندگی بخش دی، اس نے ہمیں آزاد کیا۔ اب ہم کیا ہیں، اس راست بازی کے وسیلے سے جو ہم پر ظاہر ہوئی تھی، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، تو پھر ان سارے گناہوں سے جو ہم کر چکے ہیں توبہ کر کر اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ راستہ دیا گیا ہے۔ ہمیں صرف اس پاک راستے پہ چلنے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہر سال جو کفارے عظیم دیے جاتے تھے، جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں، لیکن وہ انف نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ایک ہی دفعہ اپنی قربانی دے کر اور ذبح ہو کر ہم سب کو بچا لیا ہے، اور ہمیں اس قربانی کی قدر کرنی ہے، ہمیں اسے شکریہ کرتے رہنا ہے، اس کی حمد کرتے رہنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا کیا ہے، کفارہ عطا کیا ہے، میرے اور آپ کو اس گندگی سے نکال کر باہر لے کر آگے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر پہلا کرنتیوں 1:30 میں بھی ہم دیکھیں تو یہی لکھا ہے کہ لیکن تم اس کی طرف سے جو مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرایا، یعنی راست باز اور پاکیزگی کا ایک منبع ٹھہرایا گیا، اس نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، اور آکے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہم پر فضل ہوا اور ہمیں مفت ملی، نجات ہمیں مفت دی گئی۔ اور فضل کا مطلب ہے کہ خدا نے ہم پر حد سے زیادہ مہربانی کیا ہے، اور ہمیں خدا جو آج بھی ہم گناہ گار، اگر آج بھی ہم نہیں دیکھ رہے، اگر آج بھی میں اور آپ نہیں سوچ رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو کلام کو لے لیں اور اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھیں، اور کیا ہے کہ ہمیں اپنی فکریں صرف خدا پہ چھوڑنی۔ اب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر ہم فلپیوں 4:6-7 میں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو کچھ ہے ہم دیکھتے ہیں اسی کی 4 میں ہے 13، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اور کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے، تو ہمیں صرف کلام کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ آج کا حاصل کلام بھی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور وہ پھر ہماری تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانوں سے پورا کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، وہ ساری ضروریات اپنے الہی خزانوں سے پوری کرتا ہے۔ ہمیں کچھ فکر نہیں کرنا کہ کل کیا کھانا ہے، ہم نے کل کیا پہننا ہے، ہمیں صرف اپنے باپ کی مرضی پہ
چلنا ہے۔ ہم کل کی فکر کریں گے، آج کی گھڑی کا کسی کو بھروسہ نہیں کہ آج کیا ہو جائے، یہ تو سانسیں ہیں، یہ تو ہوا ہے، آئے یا نہ آئے۔ لیکن جب ہم خدا پہ اطمینان رکھتے ہیں، خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو خداوند ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ بس ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے، تسلی کو مانگنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے، ایک دوسرے کے لیے کلام کی قدرت کو مانگنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہر ایک کی زندگی میں کام کرے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہر وقت روح اور سچائی سے دعا کرنی ہے تاکہ خدا کے وعدے پورے ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں یہ میرا خدا نے مجھے ایک ڈیوٹی دیا ہے، خدا نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ آج پھر ہم کلام کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ جب ہم بائبل ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا خود ہمارا رہنمائی کرتا ہے، وہ خود ہمارا پرنسپل ہے، وہ خود ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، کیونکہ جس کی بنیاد ہمارے یسوع نے رکھی ہے، اسی نے ہم سب کو ہمارے لیے کفارہ عطا کیا اور وہ راستہ بنایا۔ اس نے وہ سارے کلام کو پورا کیا جو اور سارے وعدوں کو جو کہا گئے تھے خدا نے پورے کیے۔ خدا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور خداوند نے ہم سب کو بھی جانے سے پہلے ایک اچھا مددگار دیا جو روح القدس ہے، جو پاک روح ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے صرف سیکھنا ہی ہے نا، ہم نے صرف اس کلام کو لینا اور اس میں سے سیکھنا ہے۔ سارے وعدے جو خدا نے کیے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ ہماری نظریں صرف اس کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آسمان سے ہی حکومت آئے گی، ہماری مدد ہمارا خدا ہی کرے گا، وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے ہمارے لیے تاکہ ہماری مدد کریں۔ آئیں ہم سب بیماروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ آج کوئی بھی بیمار نہ رہے۔ خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں سب کی زندگیوں کے لیے کہ خداوند جی آپ نے سب کو زندگی دی، اور خداوند جی آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں توبہ تک نوبت آئے۔ تو باپ آپ کا کلام ہر ایک کی زندگی میں کام کرتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے۔ ہم پاسٹر وارث کو خداوند جی آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں باپ، جن کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں مل کر تاکہ وہ شفا پائے۔ باپ جی ان پر آپ رحم کریں اور وہ زندگی پائے تاکہ وہ جینا چاہتا ہے، اور آپ ہی نے تو کہا کہ تو نہیں مرے گا بلکہ جیتا رہے گا تاکہ میرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے۔ خدا باپ اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کو ان کے لیے لیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور خدا جی ابھی ان کے اور بھی مہمان آنے والا ہے۔ خدا جی انہیں زندگی دے، صحت دے تاکہ خدا وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں۔ خدا جی رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے۔ خدا باپ بڑی برکت دے، ہر بیماری ہر لعنت یسوع نام سے جائے باپ۔ اسی طرح جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی خدا جی آپ کے کلام کی قدرت کو لیتے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا کہ میں بیماری میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا۔ ہونے دے خدا یہ کلام ان سب کی زندگیوں کے لیے ہو تاکہ وہ شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال دے۔ خدا جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ جی ان کے سفر مبارک کریں۔ خدا جی اسی طرح خدا جن کے پاس روزگار نہیں، خدا جی آپ ہی نے تو کہا نا آپ سب کچھ دینے والے خدا ہیں اور آپ سب کچھ مہیا کرنے والے باپ ہیں۔ خدا جن کی تمام ضروریات آپ کے الہی خزانوں سے پوری ہوں باپ جی، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ جی، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور بحالی کو مانگتے ہیں، بلکہ ابدی زندگی مانگتے ہیں جو صرف آپ کے پاس ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔